वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत से कामयाबियां समेटी और हमारे माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौहर शहजाद, जो कि तकरीबन अरसा 10 साल से भी ज़ायद तालीम और तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं और गुजरांवाला के रिनाउंड कॉमर्स के टीचर्स में शुमार होते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सर मेरा आपसे सवाल है कि हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। सर आपका ख्वाब क्या था? अच्छा जी, ड्रीम के हवाले से आपने क्वेश्चन किया है जी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं एक टीचर हूँ जी। और इसकी बेसिकली वजह यह है कि ये हमारी ब्लड लिविंग के साथ है, यानी कि मेरे घर से ही मुझे तालीम की इंस्पिरेशन मिली। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी जो है मदर हैं, क्योंकि पिछले 30 साल से वो तालीमी शोबे के साथ साथ दर्स व तदरीस और जामिया के भी इल्म के साथ वाबस्ता हैं। तो इससे जो टीचर का जो था पैशन, वो मेरी मदर से ही मुझे इंस्पायर किया जी। और ये टीचिंग जो शोबा है ये बाय चॉइस है, मेरी बाय विल है, बाय डिज़ायर है जी। तो मैं कोई हादसाती तौर पे एज ए टीचर नहीं आया, तो बाय चॉइस आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़ख्र है कि मैं टीचर हूँ। जी सर, हमारे मुल्क में बच्चे ने क्या बनना है ये उस पर उसके वालिदैन मुसल्लत करते हैं। बच्चे का रुझान नहीं देखा जाता, क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? अच्छा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हद तक जो है ना ये क्वेश्चन मार्क है। ये असल में क्वेश्चन मार्क है जी। जो कि फिल्टर हो गया है जी। अच्छा, पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा था कि स्टूडेंट की काउंसलिंग नहीं थी जी। उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जी। बच्चे जो है जिस तरह से उनको गाइड किया जा रहा था, या जैसे उनके दोस्त हैं, जैसे उनके मामू हैं, जिस तरह से वो इर्द गिर्द अपने देखते थे उस शोबे की तरफ चले जाते थे। अच्छा, जैसे उन्होंने शोबे को इख्तियार किया, उन्होंने देखा कि हमारा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है जी। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी और बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस के ज़रिए लोग जो है ना सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, और बच्चा मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो चुका है कि उसने करना क्या है। तो मैं समझता हूँ इस डोमेन को अगर हम डिस्कस करें कि वालिदैन या मैं एज ए टीचर मुझसे कोई पूछे कि बेटा सर मैंने जो है फलां शोबे में जो है ना जाना है, तो मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। हाँ, मैं उसको डायमेंशंस बनाऊंगा, उसकी ट्रैक बनाऊंगा और उसको मैं ये फ्री हैंड दूंगा कि भाई तुम खुद रिसर्च करो। जब हम एट विल जब कुछ करते हैं ना, उसमें हम फ्यूचर में उस चीज़ को सक्सेस के तौर पे लें या ना लें, जब उसका फेलियर होता है ना तो वो अल्टीमेटली ना उस बंदे पे होता है जिसने उसको गाइड किया होता है। तो यहाँ पे समटाइम ये भी देखा गया है कि एक बच्चे का रुझान है मेडिकल का। अच्छा, उसके घर वाले जो है ना उसको एक इंजीनियर देखना चाहते हैं, वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है और उसको जो है मैथ्स की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरियत है हमारे माशरे के लिए। अच्छा, उसमें होना क्या है, अब हमारे यहाँ पे जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तब जाके उसको पता चलता है कि भाई आगे जाके मेरा क्या ग्रोथ हुआ है, किस तरह से मैंने अपने आप को मूव करवाना है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप डेवलप कंट्रीज को देखें, वहाँ पे कुछ सिनेरियो और है। वहाँ पे जब हम प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं या स्कूल लेवल्स पे होते हैं तो पहले से जो है ना वो घर में जो है ना हमें मोटिवेट कर दिया जाता है। या मैं डॉक्टर जवेद इकबाल साहब है, एक दिन मैं सुना था, वो कहता है जी आपने जब अपने बच्चे को ग्रोथली जब बड़ा होता है तो आपने एक विजन बनाया होता है। अगर मिसाल के तौर पे उसको आप एक आर्मी वाला देखना चाहते हैं तो आप उसी तरह ही उसको जो है ना ट्रीट करें। असल में घर की ट्रीटमेंट से ही बच्चे की जो है ना वो एक ज़हनी नशोनुमा होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टीचर्स के साथ, प्लानर्स के साथ वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको बाहर कैफ जो है ना इसमें किसी किस्म का बैरियर नहीं करना चाहिए। सर, अभी चंद साल पहले ही फर्स्ट डिवीजन में पास होना बहुत बड़ी बात समझा जाता है, लेकिन अब 1100 में से 1050 नंबर भी किसी खाते में नहीं आते। इसकी क्या वजह है? और इसके साथ ही मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि नंबर गेम में पढ़ने के बाद नंबर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मगर काबिलियत का ग्राफ मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है।
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ 1050 نمبر جس طرح سے آپ نے عرض کی کہ 1100 میں سے جی لینے کے بعد بھی ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو کہ ارسطو بنا ہو، جی جو نیوٹن بنا ہو، جی جو جابر بن حیان بنا ہو، جو عرفہ کریم بنا ہو، یا کوئی اس طرح سے جس نے کوئی ڈسکوری کی ہو. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف تھیوریٹیکل نالج پہ ہی بچے کو لے کے آ رہے ہیں، پریکٹیکلی نہیں لے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھیوریٹیکلی تو پتہ ہے کہ بھئی یہ ڈیوائس کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے، لیکن اگر ہم تھیوریٹیکلی اس کو دیکھیں تو پریکٹیکلی ایک صرف میکینک ہے، وہ اس پارٹ کو کھول بھی رہا ہے، اس کو جوڑ بھی رہا ہے، اس کو اس کے فنکشن کا بھی پتہ ہے. میں ایک اور ایگزامپل اس کے ساتھ کوٹ کر کے اور ایزی کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک ٹیچر ہوں، اگر میں وائٹ بورڈ پہ کھڑا ہو کے اچھا جی میں 10 دن لگا رہا ہوں نا کہ بیٹا سائیکل ایسے چلتا ہے، یا 10 صفحے بھروا دوں روز کے کہ بھائی سائیکل اس طرح سے چلتا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنا بیلنس کرنا ہے، اس طرح سے موو کرنا ہے، کیا وہ اٹھ کے سائیکل چلا لے گا؟ ٹھیک ہے، وہ جیسے اس پہ بیٹھے گا دھرم کر کے نیچے گر جائے گا. جب تک میں پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو بٹھا کے اس کا وے نہیں لے کے آؤں گا تو تب تک وہ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ لیک آف پریکٹیکل نالج کی بہت کمی ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے ماڈل آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یونیورسٹی لیول تک تو یہ چیزیں پریکٹیکلی آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکولز لیول پہ، کالج لیول پہ ایسے ماڈل ہونے چاہیے جس میں بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کو ویژولی بھی بتایا جائے کہ بھئی اس کا ایکچولی فنکشن کیا ہے. اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے تو اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. جب بچے کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے صرف وہ ایک سلیبس ہے، وہ ایک کویسچن ہے، وہ رٹا لگائے گا اور اس ایگزام کو کمپلیٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. سر، پاکستان کے نظام تعلیم اور ترقی یافتہ ممالک کے نظام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، پاکستان کا گریجولی تو نظام تعلیم جو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں. اچھا، اگر ہم 2008 کو 2008 کے سینیریو کے یا اعداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں جو ہے نا وہ 70% تھی لٹریسی ریٹ کی، لیکن الحمدللہ آج ہم دیکھیں 18 سے لے کے 24 ایج کے جو ہم گروپس لیتے ہیں بچوں کے، اس میں ہم 87 تک جو ہے نا وہ گروتھ ریٹ لے چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. میں بہت سارے ایسے اپنے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو کہ جاب کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ نظام تعلیم میں نے یہ فقدان لیا کہ یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا ہے. ہمارے سلیبس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے پاس وہ سفیشینٹ نالج نہیں ہے، یا ہم اس کو جو ہے نا اپڈیٹ کرنے کے ساتھ کنوے نہیں کر سکتے جو بچے کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے 15 سال پہلے بھی جو ہم بک پڑھا رہے تھے نا، آج بھی الحمدللہ وہی بک ہے. ایون دیٹ کہ ہم ان کے کویسچنز آنسر 112 پیج نمبر بھی یاد ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کے مطابق جو ہے اس پہ کچھ ورکنگ کرنی چاہیے. اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ہمارے لیے ایگزامپل ہوگا نظام تعلیم کے حوالے سے کہ آپ کے جو ہے ترقی یافتہ ملکوں میں ایک فن لینڈ ایک کنٹری ہے، وہاں کے اگر آپ ریسرچ کریں نا ان کے اعداد و شمار کے مطابق وہ جب تک ان کا بچہ 7 ایئرس کا نہیں ہوتا وہ اس کو اسکول گوئنگ نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب 7 ایئر کا ہوتا ہے تب تک وہ کیا کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیرنٹس سے بڑی اچھی اس کی آشنائی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہمارا یہاں پہ بچہ 2 لفظ بولتا ہے، ماما اور پاپا، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں جی ہم اس کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں. اچھا، اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد جناب اسکول میں جو اس کی ورکنگ ہو رہی ہے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ہم نے اس کو اکیڈمی میں بھیج دیا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھر سے جو اس کو ایک ٹریننگ ملنی ہے اس کے لیک کی وجہ سے نا بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ پیرنٹس کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور انہیں اس کو رول کو نبھانا چاہیے. سر، آج کل اساتذہ کا اپنے فرائض سے متعلق کیا کردار ہے اور ہمارا تعلیمی نظام کس سمت جا رہا ہے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا اہم کویسچن ہے کہ استاد کی باہر کیف ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ انگیج ہے، ایون کہ وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کسی کالج میں پڑھا رہا ہے، تو وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے. اب لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ ٹائم جو ہمارا انٹرنیشنل چلتا ہے 40 to 45 منٹ ایک لیکچر کے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نا بہت سارا فقدان ہے کہ ٹیچر جاتے ہیں کلاس میں اور اپنے لیکچر کو انتہائی برے طریقے سے انگیج کر لیتے ہیں. اچھا، میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ کہ بہت سارے میں نے استاد ایسے دیکھے ہیں جو گھر سے جو ہے نا بیوی سے لڑ کے آ گئے ہیں اور منہ بنایا اور بچوں نے پوچھا سر ہوا کیا، وہ بتانے لگ گئے جی اس نے جو ہے نا مجھے یہ کہا اور مجھے غصہ چڑھا اور میں نے اس کو مکہ مار دیا. واٹ از دس؟ یعنی کہ آپ جو ہے ایک اس کے لیے رول ماڈل ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ اس کو پروفیشنل لائف میں جب ایڈ کریں گے تو وہ آپ کو امپریشن نہیں پڑے گا, آپ اس کے لیے ایک ہیرو ہیں. جب آپ لرننگ کے علاوہ جو ہے اس کے ایکسیپشنل کیسوں میں ان کو لے آئیں گے تو بچے جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے اور بھی ایسے ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فیکٹر کو ہم ڈسکس کریں تو پروگرام کی چونکہ ہمارے ایک اسٹینڈرڈ ٹائمنگ ہے تو انشاءاللہ کسی اپروپریٹ اسٹیج پہ اس میں پراپر میں جو ہے نا ایک پروگرام کروں گا کہ ایک اچھے استاد کو بنیادی طور پہ ہونا کیسے چاہیے. جی سر, کیا تعلیم ہی کافی ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے؟ شعبہ کامرس کی روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت اور کیا افادیت ہے؟ اچھا, تعلیم جو ہے یہ علم ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا, جو کویشچن ہوتا ہے نا وہ آدھا علم ہوتا ہے جی, اس کا جو اپروپریٹ آنسر ہوتا ہے وہ ایک پراپر جو ہے نا وہ نالج ہوگا. اچھا, نالج کا بھی ایک فلسفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فلسفہ کیا ہے؟ اچھا, فلسفے پہ اوپر پورا ایک جو ہے نا ہمارا ماسٹر ایک PhD بنی ہوئی ہے. اچھا, میں بتاتا چلوں کہ فلسفہ یہ جو فلاسفی ہے, اچھا یہ ایک گریک لفظ سے لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سرچ آف وزڈم. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ تعلیم صرف ڈگری جسٹ پیس آف پیپر کے لیے لے لی ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کو کوئی ویژن نہیں ہے اور ان کا کوئی ایک ٹارگٹ نہیں ہے. جب ان کا ویژن یا ٹارگٹ نہیں ہوگا دین وہ آپ کے مارکیٹ میں آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے, وہ اپنا وہ کردار نہیں دکھا سکتے. باہر گئے ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے قوم کا ایسٹ ہے اور ہمارا سرمایہ ہے, ان کا ایک بڑا رول ہے ہمارے معاشرے میں. تو جب وہ تعلیم کو جسٹ پیس آف پیپر لیں گے. اچھا, میں یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے دیکھتا ہوں کہ جن کا یہ ویژن ہے کہ بھائی میں گریجویشن کرنے کے بعد 30 35 40 ہزار کی نوکری کر لوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے میرے شعبے کی بات کی کہ شعبہ کامرس کی ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ دنیا کے کوئی بھی ایک شعبہ میں گنوا دیتا ہوں یا آپ گنوا دیں جس میں کامرس نہیں ہے. کامرس جو ہے ایکچولی جو ہے نا کنیکٹ ہے بزنس سے اور اکنامکس سے. یہ بزنس کا ایک کمپوننٹ ہے, اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن اگر اس کی وسعت, اس کی گروتھ, اس کی ڈیپتھ دیکھیں تو بہت ساری ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی روٹ ہے جس کے ساتھ بہت سارے دوسرے بھی شعبے کنیکٹ ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے آفیسز ہیں, آپ کی مینجمنٹ ہے, آپ کی مارکیٹنگ ہے, آپ کی اکاؤنٹنسی ہے, آپ کی فائنینس ہے اینڈ ادر مینی مور جو ہے وہ فیلڈز اس کے ساتھ کنیکٹنگ ہے. آپ کا ٹرانسپورٹ ہو گیا, آپ کا انشورنس ہو گیا, یہ سارے کے سارے ایک کامرس کی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے ساتھ روزگار سے بھی منسلک ہیں. یعنی آپ کے ملک کے اندر جو ہے ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بلوں پہ GST لگ کے آ رہا ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اپنا بل ریڈ نہیں کر سکتے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے, اور اس کے پیچھے جتنی بھی پروسیسنگ ہوئی ہے وہ کامرس کی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آپ کو ڈسکوری دیتی ہے کہ بھئی یہ ایک فنکشنل ٹیبلٹ ہے, اس کو بیچنا کیسے ہے, اس کی پیکنگ اور اس کی ساری مارکیٹنگ, یہ وداؤٹ کامرس پاسبل نہیں ہے. آپ کوئی بھی ایک مجھ سے کویشچن کریں کامرس کے حوالے سے تو آپ بخوبی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ آپ کی لائف کے اندر کوئی ایسا فیز نہیں ہے, کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جہاں پہ کامرس نہیں چل رہی. لیکن ایکچولی جو ہے وہ کامرس جو ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے, ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہم پروڈیوسر اور کنزیومر کے اندر جو گیپ ہے وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے کے تھوڑا سا واضح کر کے آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیز پروڈکٹ بن رہی ہے, مثال کے طور پہ لکس سوپ ہے, میں اس کا یوزر ہوں, وہ بن رہا ہے جی کراچی میں. میں کہاں پہ رہتا ہوں؟ گجرانوالہ میں. اچھا, گجرانوالہ میں اس کا یوزر ہے اور بنانے والا اس کا کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کراچی میں. اچھا, اگر وہ کراچی سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے یا کسی بھی سورس کے ذریعے میرے تک نہیں پہنچے گا تو تب تک وہ بھائی میرے لیے رکاوٹ ہے نا. جیسے بھی وہ چیز پروڈکٹ میرے تک پہنچ جائے گی وہ میری نیڈ کو سیٹسفائی کر لے گی. تو ایسی چیزیں جو کہ انسان کی نیڈ کو سیٹسفائی کرتی ہیں وہ سارے کے سارے کامرس کے آ جاتی ہیں, اور اس کے اندر آپ کی ڈیلی لائف میں جتنی چیزیں اس میں ڈال دیں. سر, کسی ترقی یافتہ ملک کے لیے طلباء کا کیا کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں طلباء کو تو کردار ہے. اچھا, میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے ایجوکیشن سے تو نکلے ہوئے ہیں. ایک استاد جو ہے وہی استاد ہے جو کلاس روم میں پڑھا رہا ہے, اس کے سامنے جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کے ملک کے اندر؟ وہی فوج میں جا رہے ہیں, وہ ایجوکیشن میں بھی جا رہے ہیں, وہ بینکنگ سیکٹر میں بھی جا رہے ہیں, وہی بزنس میں جا رہے ہیں. تو ان تمام فیلڈ کی سکسیس ساری ڈیپینڈ کرتی ہے
स्टूडेंट्स के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट जो है अगर अच्छा आपने तैयार किया हुआ है, अच्छा अगर आपने कोई इमारत बनानी है उसके पीछे भाई अच्छा आपके पास मैसन जिसको मिस्त्री कहते हैं वो होना चाहिए ना। अगर उसके पास अच्छा मैप होगा तो वो अच्छी किस्म की बिल्डिंग भी तश्कील कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट का किरदार भी तब होगा अच्छा जब पीछे आपने रोल अच्छा प्ले किया होगा, इसके पीछे भी आप किसी के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, किसी की मोटिवेशन होते हैं। और मैं आपको अर्ज ये करूँ कि अगर उस्ताद को हम मोटिवेटर नहीं कहते या वो किसी की मोटिवेशन नहीं है तो वो उस्ताद नहीं है। जी सर, मेरा एक बहुत अहम सवाल है, चूँकि दुनिया तरक्की के हर शोबा में असातिज़ा का किरदार पेश है, अब तक आपके कामयाब तलबा माशरे में कैसे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन आपने किया और मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मेरा एसेट है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम शोबों में जितने लोग काम करके आए हैं वो किसी ना किसी उस्ताद के ज़रिए से ही जो है ना वो उस जगह पे पहुँचे हैं। और आज अरसा 10 साल से ज़ायद जो है मैंने मार्केट में सर्विंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस गुजरांवाला के छोटे से शहर में, ठीक है, जो मैंने पौधे लगाए थे वो बड़े एक फ्रूटफुल जो है ना वो ट्रीज़ बन गए हैं। लाइक हम देखें कि बड़े अच्छे जो है ना हमारे लॉयर्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इवन दैट कि अगर हमारा एक छोटा सा हल्का देख लें सेटर टाउन का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितनी भी रिनाउंड ब्रांचेज हैं वहाँ पे मेरे स्टूडेंट लाइकली कभी वहाँ पे गुजर हो जाए तो वो बच्चे खुद कहते हैं कि सर आजकल हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये गुड फेथ की वजह से ही ये सारा पॉसिबल हुआ है। तो ये ऑलवेज किसी कंट्री का कैपिटल होते हैं और ये टीचर के लिए लॉन्ग टर्म एसेट होता है। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि प्राइवेट तालीमी इदारे फ़रोग़ तालीम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं? मैं समझता हूँ सिद्रा कि आपने ये क्वेश्चन जो किया है ये एक बड़ा मैसेज है हमारे तमाम लोगों के लिए कि हमारे पास देखें कि कैपेसिटी देखें जी कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर की जो कैपेसिटी होती है वो बड़ी लिमिटेड से होती है। अगर हम रिसेंटली रिज़ल्ट की बात करें तो वहाँ पे मैं एक बड़ा रिग्रेट फील करूँगा इस चीज़ को डिस्कस करते हुए कि अभी जो 9वीं क्लास का रिज़ल्ट आया है उसके अंदर सिर्फ हम गुजरांवाला में देखें 1,31,000 मोर, यानी इसके अंदर एक और भी सैकड़ा लगा हुआ है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, आई थिंक सो के 1,31,134 समथिंग जो है ना वो बच्चे फेलियर हैं। अच्छा ये जो बच्चे फेल हैं, इस फेल होने के पीछे फैक्टर क्या है? आज के बच्चे जो है ना वो सिर्फ अच्छा मैं इसके पीछे एक फैक्टर बताने लगा हूँ कि 2 साल पहले जो ये कोरोना की फेज़ आई है ना इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ना बहुत सारी तबाहकारी हुई है। हालांकि ये वाले जो सारी की सारी प्रैक्टिस है फॉरेन कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ के साथ तो चल रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जब ये आई है तो बच्चा, मैं खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस की है कि मैं घर में जो है ना वो पढ़ाता था, एक बच्चे ने जनाब अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना वो लेक्चर टीम में ऐड है तो वो लगा के दूसरे मोबाइल से वो कनेक्ट और वो पबजी खेल रहा है। ठीक है जी, वही बंदा जो है ना फेसबुक यूज़ कर रहा है, वो बंदा जो है ना वो सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फिर जिस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ थी उसने रिजल्ट भी उस तरह का प्रोड्यूस करना था। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी मुनासबत के हवाले से मैं समझता हूँ कि आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना इनका भरपूर किरदार है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि एक कॉलेज जब इन्वेस्टर लेके आता है या उसको बिल्ड करता है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 30 से 40 लोगों का जो है ना मुकम्मल रोजगार दे रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में जिस तरह से डिग्री की सप्लाई हो रही है, अगर ये प्राइवेट कॉलेजेस ना होंगे तो बहुत सारे लोग जो कि ख़ास तौर पे मैं अपनी ही एक फील्ड की बात करता हूँ, तलीमी फील्ड की, तो बहुत सारे लोग जो है ना बेरोज़गार हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में बाहर कैफ जो है इनके आने से बहुत अच्छा यहाँ पे कंपटीशन की दौड़ लगी हुई है। अब कंपटीशन के आड़ में हम बहुत सारी प्रिविलेजेस भी स्टूडेंट को दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम में कम से कम 2 अच्छे एसी लगे हुए हैं, एक अच्छा PhD एमफिल कम से कम उस्ताद उसको पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप देखें उसके पीछे उसका जो पे बैक है उसका कुछ भी नहीं, यानी कि उसकी जो उसने पेमेंट दी है एज इंस्टॉलमेंट दी है या एज ए लमसम दी हुई है, जो उसके साथ तयशुदा जो उसकी फीस है तो वो बड़ी नॉमिनल सी होती है, बट उसको जो प्रोवाइड किया जाता है वो बड़े लेवल पे किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस का बड़ा अहम किरदार है और इनको, हाँ मैं एक और आपके चैनल से जो है ना के तौर से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो अमूमी तौर पे क्या करते हैं कि टीचर्स को जो है ना वो मिसयूज़ कर रहे हैं।
مس یوز اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی کمپیٹنسی اپروچ یا پرفارمنس اپریزل کے حوالے سے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو جب ادارہ اچھا اور کمپیٹنٹ بندہ جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہے یا اس کو اپوائنٹ کر لیتی ہے تو بہر کیف اس کو جو ہے نا اس کے مطابق اس کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہی پلرز ہیں جو آپ کے کالج کو گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور فیوچر میں یہ اچھے رزلٹ پروڈیوس کریں گے. اور آپ کے یہی طالب علم آپ کے لیے ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں, جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے جو ہے نا اچھے اور پازیٹیو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. سر, شعبہ تدریس سے وابستہ افراد کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شعبہ تدریس سے وابستہ تو سینکڑوں ہزاروں اور ملینز آف پیپل ہیں جی. تو میرا انہیں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ شعبہ ہے اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اپروچ ہے جس کے اندر ہم مٹیریلسٹک نہیں ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کسی ٹیچر کو بولا جائے کہ اگر وہ ٹیچر ہے کہ بھائی تمہاری ٹاپ 5 پرائرٹیز میں سے کون سی پرائرٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس ٹاپ 5 کے اندر میں یہ جو دولت ہے, یہ جو ویلتھ ہے, یہ کبھی اس کی نہیں ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ شعبہ نہیں ہے, صرف وہ ایک جاب سے کنیکٹ ہونے کے لیے اس شعبے میں تشریف لے آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سورس آف ارننگ ہے. اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سبجیکٹ نالج نہیں ہوتا ہے, اور دوسرا وہ سیزنل لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب تک کوئی دوسری جاب نہیں ہوتی میں سوئچ نہیں کر جاتا تو میں اسی جاب کے ساتھ منسلک ہوتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے اچھے ٹیچر سرو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حادثاتی طور پہ اگر آگے ہیں تو آپ اپنے سینئرز لوگ جو اچھے ٹیچر ہیں ان سے سیکھیں, اور ان سے سیکھ کے کم از کم ان کی موٹیویشن لیں, اور آپ اس شعبے کے ساتھ انصاف کریں, زیادتی نہ کریں, تاکہ یہ ملک و قوم کا بہرحال اسٹوڈنٹ ہمارا سرمایہ ہوتا ہے, تو یہ کسی قوم کی ایک پہچان ہے, تو آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. جی سر, میں اب ذرا ہٹ کے آپ سے سوال کر رہی ہوں, کیا آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو کون سی اور کیوں پسند ہے آپ کو؟ اچھا, موویز کے لیے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو اسپین آف ٹائم جو ہے نا ڈیلی بیسس کا وہ بڑا کیلکولیٹڈ سا ہوتا ہے. اچھا, باہر کیف جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے لائف میں موویز نہیں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, اور عمومی طور پہ جو ہے نا اب چونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو بڑے نامور اور بڑے دانشور لوگ اور بڑے اچھے ڈائریکٹر پائے کے, جن کے پاس یقین کریں ایسے اسکرپٹ ہیں اور ایسی چیزیں ہیں, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارا چونکہ پاکستان کا جو لالی ووڈ اس کو جو ہے نا اتنی پروموشن نہیں ملی ہے پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, بہرحال اگر ہم بالی ووڈ میں جائیں یا ہالی ووڈ میں جائیں تو اس میں کچھ ایسی موویز ہوتی ہیں جو کہ انسپائر کرتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جو بالی ووڈ کی مووی ہے جی تارے زمین پر, ٹھیک ہے, اور 3 ایڈیٹ, یہ بڑی ایک ایسی مووی تھی موٹیویشنل ٹائپ کی جس نے ایک پبلک کو بہت بڑا میسج دیا, ایجوکیشنل لٹریچر میں بھی آپ نے دیکھی ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ موویز میں لائک کرتا ہوں. اگر میں لیٹ ٹائم فیل کروں اور لائک کبھی جو ہے نا ایسا اسپین آیا ہوا کہ دسمبر میں چھٹیاں ہوئی ہوں یا ہمارے سیشن کے اختتام پر دین ایسا اتفاق ہو تو پھر موویز دیکھنے کا جو ہے نا وہ اتفاق ہو جاتا ہے. لیکن ریگولرلی تو ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمیں ویٹنگ ہوتی تھی اور ہم پراپر طور پہ ایک سینما کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے. اس کے اندر ہم چند دوست تو ہم کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھائی اس فرائیڈے کون سی مووی آنے والی ہے, تو میں سمجھتا تھا وہاں پہ ہم ایسے ہوتے تھے بی فرسٹ فار اٹ. لیکن اب ایسا چونکہ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, تو بس اس طرح سے معاملات چل رہا ہے. سر, آپ کی پسندیدہ ایکٹریس کون سی ہے؟ اچھا, میری ایکٹریس جو ہے نا پسندیدہ, یہ اگر آپ ایکٹریس سے ایکٹر کر لیں نا تو میں جو آپ کا بالی ووڈ کے نا عامر خان, اچھا میں اس کا بڑا ڈائی ہارڈ فین ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا کوالٹیٹیو بندہ ہے. اچھا, اس کی آپ دیکھیں ایز اے پروڈیوسر پروڈکشن بھی دیکھیں تو اس کے جو تھیم دیکھیں یا وہ اپنا نظریاتی طور پہ جو چیز پیش کر رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا جو نا ڈرامیٹیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک پراپر میسج ہوتا ہے. لائک جو ہے ابھی اس کی جو مووی آئی تھی, آپ یہ دیکھیں جی پی کے لاسٹ مووی, اچھا اس کے اندر بہت بڑا میسج تھا کہ جتنے بھی یہ گروہ بنے ہوئے ہیں دم درود والے, ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی تو اس نے انڈینز پنڈت کو ہی جو ہے نا ہٹ کیا تھا نا. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا فیکٹر ہوتا ہے. میں چلتا چلو ایک بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں, میں نام تو نہیں لوں گا, میرے ایک بڑے دوست ہیں اور بڑے مسجد کے امام ہیں. ایک دن اتفاقاً وہاں پہ میرا نماز پڑھنا ہوا. اچھا, میں جب فارغ ہو کے نماز سے دیکھا تو وہاں پہ نہ عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی, تو
اچھا میں جو ہے نا اس چیز کو دیکھ کے تو میں نے تعجب فیل کیا. خیر میں ان سے جو ہے گڈ بائی کرنے کے لیے گیا ہوں تو اچھا میرے دل میں ایک کویشچن آیا تو میں نے ان کے کان میں بولا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو ہے نا ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, تعویذ دیتے ہیں, اچھا کسی کو سیب ہے, کسی کو یہ ہے, دیگر جتنے مسائل ہوتے ہیں. اچھا تو میں تھوڑا سا مسکرایا. میری عادت ہے کہ جب ایک انسرٹن سی چیز دیکھتا ہوں تو میں ذرا مسکرا دیتا ہوں. اچھا میرے مسکراہٹ سے ان کو تعجب فیل ہوا. اچھا میں نے انہیں بولا, میں نے کہا جی قاری صاحب ایسا کرے مجھے بھی لگ رہا ہے, حالانکہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی کچھ ہے, تو آپ جو آیت پڑھتے ہیں جو بھی نے بتایا نا مجھے بھی چیک کریں. اچھا ان کو پتا تھا یہ پڑھا لکھا بندہ ہے, وہ مجھے کہتے ہیں کان میں نا, وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف اللہ کے نام جو ہے نا اس کی ایک پڑیا بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ نا مسائل ہر گھر میں ہیں, ٹھیک ہے, باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے, اچھا جی ایک عورت کو ہسبینڈ کے ساتھ ہے, اچھا جی ایک ساس کو اپنی بہو کے ساتھ ہیں, ایک بیٹی کو اپنے ماں کے ساتھ ہیں. تو یہ بہت ساری جو ہے نا ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. تو گھر میں کہیں نہ کہیں چپکلش ہوتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا ایک بارود بڑا ہوتا ہے. اچھا وہ بارود جو ہوتا ہے وہ ہم کسی کے آگے کہیں تو ہماری سٹوری کون سنے. کہتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے ایک سمجھ لو یہ سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے. جب میرے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے وہ میرے پاس آ کے جب ڈسکشن کرتا ہے, اس ڈسکشن میں برار اچھا اس نے کیا کیا ہوا ہے, جیسے چند باتیں اپنے دل کی کہیں اس کا کتارسس ہو گیا. اچھا اس نے جیسے اس کو 2 پڑیاں دی, جی اس کے ساتھ اس کو پانی کو پی لینا ہے, اس کو اپنے گلے میں ڈال لینا ہے. وہ 2-3 دن بعد آ کے کہتی ہے جی قاری صاحب بڑا فرق پڑ گیا. فرق تو اس کو اسی ٹائم میں پڑ گیا تھا نا بھائی, جب اس نے اپنے دل کی ساری باتیں کی اور مولوی صاحب نے کانوں میں روئی لے کے تو اس کی باتیں سننا شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے اس سے یہ یاد آ گیا, تو یہ اس طرح کا ہی میسیج تھا نا اس مووی میں. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی مورل اور جو ہے نا ٹیلی فلم بننی چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں میسیج کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے وہ عامر خان کی جو ہے میں اس حوالے سے تعریف کر رہا تھا. جی تو سر آپ محبت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی محبت پہ تو میں بہت یقین رکھتا ہوں. میرا شعبہ ہی ایسا بھی, محبت کے بغیر, خلوص کے بغیر, سنسیریٹی کے بغیر, ٹھیک ہے, جب تک میں اس کو ایڈ نہیں کروں گا کوئی بندہ مجھے سنے گا نہیں. اچھا مثال کے طور پہ میں کلاس کو بڑا اچھا غصے سے کنٹرول کر لیتا ہوں, سامنے والا جو ہے نا وہ اب مجھ سے ڈرے گا, میری رسپیکٹ نہیں کرے گا. میں اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ آپ سے ڈرتے ہیں وہ بھئی آپ سے عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. عزت آپ تب ان سے لیتے ہیں جب آپ ان کے لیول پہ, ان کی سطح پہ آ کے بولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت سے مراد میری یہ ہوگی کہ آپ کی جو وہ چاشنی الفاظ ہیں, وہ آپ کا جو مخلص پن ہے, وہ آپ کا جو ڈیزائرڈ نالج ہے, جو آپ بچے کی یا اب کسی بھی, مطلب میں تو ایجوکیشن لیول پہ یہاں پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری جو ہے نا وہ کامیابی بکھیری ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں آپ کا کوئی سوشل کنیکشن بھی ہے, تو سوشل کنیکشن سے مارکس کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو کوالٹی ہوتی ہے نا سوشل کنیکشن کی, اس کے پیچھے مین فیکٹر ہوتا ہے آپ کا سوشل جینیس ہونا. اچھا ٹیچر کے اندر اگر سوشل جینیس کا فیکٹر نہیں ہے, اگر وہ ملنسار نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بندے کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو الفاظ ہیں, آپ کی جو اس کے اگلے کے ساتھ جو ملنا ہے, جو اس کے ساتھ جتنی گریٹنگ ہے, وہ اتنی گڈ کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ویدر وہ انٹرپرسنل ہے یا انٹرپرسنل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس فیکٹر کو ضرور جو ہے نا اپنے اندر ایڈ کرنا چاہیے. اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ملے گا. جی کیا آپ کی شادی محبت کی ہے یا؟ جی میری ویری ارینج میرج تھی. ٹھیک ہے جی, ایٹ دی ول آف مائی فیملی, اور میری فیملی میں شادی ہوئی تھی, اور میرے خیال ہے اتنی اس کویسچن کا آنسر کافی ہے. جی تو بیوی کی کون سی عادت آپ کو پسند؟ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ گوجرانوالہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھیں گے, اور ظاہر بات ہے ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم گوجرانوالہ سے بلونگ کرتے ہیں, تو ہم کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے. اور اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو عقل مند بیوی ہوتی ہے نا, اس کا ہسبینڈ تک پہنچنے کا جو ہے نا, ہاں پیٹ کا ہوتا ہے نا. اچھا میری بیگم جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں, پڑھی لکھی بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چونکہ کھانے پینے کا بڑا شوق ہے, تو وہ میرے لیے بڑے مزے کے کھانے بناتی ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری کیئر اور میرا لائف اور میری افیکشن, تمام وہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. جی موسیقی میں کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ میں موسیقی میں جو بہت سارے جو ہے سنگرز ہیں, جس میں سے میڈم نور جہان ہیں, مہندی حسن صاحب ہیں, اس کے بعد رفیع صاحب ہیں, کشور کمار صاحب ہیں, کمار سانو ہیں. تو یہ ایسے سنگر ہیں جن کا میں بھی نام لیا, جن کو میں موسٹلی سنتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جی
سر میں نے سنا ہے کہ آپ خود بھی گنگناتے ہیں، تو چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو کچھ سناتے چلیں. یہ آپ نے سنا نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو کنفرم تھا، اس لیے یہ کویشچن آپ نے بولنا ہے. جی تو اچھا جی، یہ مطلب آپ نے بولا جی میں آپ کو چلتے چلتے کچھ سناؤں. جی چونکہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نام لیا میڈم نور جہاں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو جو چونکہ سر فہرست رکھتا ہوں، تو میں ان کی جو ہے غزل کے 2 بول ہیں وہ پیش کروں گا. غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. جی. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. نہ ملا کر اداس لوگوں سے، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. واہ سر جی، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل میں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. جی تو آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے مجھے دعوت دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی. جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.